बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू वजूद आदम में पिन्हा 7 अरवाह का तज़किरा है। ये वजूद आदम हमारी ज़ात के इसरार यानी कि राज़ों में से एक राज है और हम इस राज को कहाँ से समझेंगे? हम इसको कुरान करीम से समझेंगे। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात को ताक आदाद में से 7 का आदद बहुत पसंद है। अल्लाह ने इस तमाम कायनात की तख्लीक 7 दिनों में की। 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 जन्नतें, कुरान की मंज़लें 7, हफ्ता के दिन 7 लताइफ वगैरह वगैरह। आज हमने अपनी ज़ात में मौजूद 7 अरवाह को समझना है। हमारे वजूद में 7 अरवाह हैं। तो इसके लिए हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं और कुरान करीम से समझते हैं कि हमारी ज़ात में वो 7 अरवाह कौन सी हैं। ये क्यों समझ रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानने वाले हैं और वो लोग जो नहीं जानते। तो अहबाब, हमारी मकसदियत जानना है, अपनी ज़ात के इसरारों को जानना, ताकि हम अल्लाह की मज़ीद मार्फत हासिल कर सकें। तो आज का हमारा मौजू सूरह दहर से है। हम इन मामलात को सूरह अल दहर से समझेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सूरह अल दहर में आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक इसमें इंसान के पूरे वजूद को एक्सप्लेन कर दिया गया। हमारी ज़ात क्या है, आज हमें इन 3 आयात से पता चल जाएगा कि हम हैं क्या असल में। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, इंसान पर लामुतनाही ज़माने का एक इर्तकाई वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही न था। ये है हमारा पहला स्टेप। ये थे हम, लामुतनाही ज़माने का हमारे ऊपर ऐसा वक्त गुजरा है कि जब हम कुछ भी न थे। अब आते हैं साइंस की तरफ। तो उस वक्त हम अमीबा थे, सिंगल सेलुलर, एक सिंगल सेल रखने वाली एक मखलूक जो कि पानियों के अंदर कहीं थी, जो जिसके मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। तो हम भी एक अमीबा थे, सिंगल सेलुलर एक चीज़ थी, सिंगल सेल थे, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न थे। और वो अमीबा भी साइंस भी कहती है कि वो जानदार है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी एक रूह है। अमीबा के अंदर जो रूह है, उस रूह को कहते हैं रूह जमादी। वो रूह जमादी के साथ जिंदा है। ये हमारी पहली स्टेज है। हम लामुतनाही ज़माना, वो करोड़ साल तो पानी में एक अमीबा की सूरत में रहे, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न थे। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। अल्लाह कह रहा है, हमने इंसान को इर्तका के मराहिल से गुजार कर फिर बतदरीज नर मादा की दोहरे खुलियों के एक मखलूत नुतफे से पैदा करना शुरू किया। हमने उस सिंगल सेल को, वो जो सिंगल सेल था यानी कि अमीबा था, उसको हमने डबल सेल्स के अंदर तब्दील कर दिया, एक्स और वाई में, और फिर उनको मिलाने से हमने इसको एक नुतफे के ज़रिए से पैदा करना शुरू कर दिया, जिसको साइंस कहती है जिनीन। ये जिनीन के अंदर तब्दील हो गया और ये हमारा दूसरा वो स्टेप था। हमारी ज़ात जिनीन के अंदर आई और इस जगह पर इसके अंदर जो रूह थी उसे कहते हैं रूह नबाती। रूह नबाती। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर आ चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ।
پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت آپ خود اس کو پڑھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اس کو اس مرحلے میں صرف سننے اور دیکھنے والا بنایا. یہ جب 9 ہفتوں کا ہوا نا، یہ 9 ہفتوں کا، جب ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ ہوتا ہے، 9 ہفتے اس میں گزر جاتے ہیں، تو یہ پھر جنین سے حمیل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے لوتھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے اندر ایک روح ڈالی جاتی ہے جس کا نام ہے روح حیوانی. تمام اس کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئیں، وہ سارے کے سارے اسی پروسیس سے پیدا ہوئے. چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کائنات میں معاملات ہیں، وہ اسی طریقے سے امیبا، پھر جنین، اور پھر اس کے بعد حمیل، یعنی کہ گوشت کے لوتھڑا بن کے ان کے اندر روح حیوانی آ چکی ہے. اب تک ہمارے اندر 3 روحیں آ چکی ہیں، اب چوتھے سٹیپ کی طرف چلتی ہے. جب یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، پھر ہم نے اسے اپنے پاس سے خود شعوری دولت عطا فرمائی اور ہدایت کا رستہ دکھا دیا. اب اس کا ذہن تخلیق ہوا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ روح حیوانی کے ساتھ اس قابل ہوا کہ اس کی روح کے اوپر ایک روح اتاری جائے جس کو روح انسانی کہتے ہیں. یہ روح حیوانی کو کنٹرول کرنے والی روح ہے، اور روح حیوانی کے ساتھ اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اللہ کی ذات کے خاص ایک عالم سے ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. روح تو اللہ کے امر سے ہے، عالم امر سے ہے، ان کو اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، یہ نہیں جانتے. تو یہ یہاں پر وہ اللہ نے عالم امر کی چیز ہمارے اندر اتار دی. اچھا، اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو انسان بن رہا ہے، یہ اس کو ایک اور روح اوپر سے کنٹرول کر رہی ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ جو شعور ہے یہ تو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ سائنس کو تھوڑا پڑھیں. انسانی وجود جن خلیوں سے مل کر بنا ہے، جن ذرات سے مل کر بنا ہے، آج آپ جو ہے نا، آج اس وقت آپ جو ہے 3 سال بعد آپ کے دماغ کے تمام خلیے جو آج ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیں گے. پھر انسان کی سوچ کہاں پر، انسان کا شعور کہاں پر گیا؟ وہ تو تبدیل ہو چکا. انسان پورے کا پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے 3 سالوں میں. اس کے جو خلیے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوتے انسان پورا نیا بن جاتا ہے. تو یہ انسان کی ذات، یہ جو روح حیوانی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شعور کا تعلق وہ آپ کی روح انسانی کے ساتھ ہے، جو عالم ناسوت کے جس کے اندر یہ جو جس عالم میں آپ اور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم جو معاملات کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے والی جو روح ہے وہ روح انسانی ہے. اب یہ چوتھی روح ہے، روح انسانی. ٹھیک ہے، اب اس روح انسانی کا جو معاملہ ہے نا، یہ وہ ڈائمینشن ہے پہلی جو اس دنیا تک. اب یہ روح انسانی کے بعد ایک روح اور بھی ہے جو ہماری اس روح کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کو کہا جاتا ہے روح سیرانی، جس کا تعلق فرشتوں کے عالم سے ہے. وہ وہاں سے آپ کے وجود کے ساتھ انٹر لنک ہے. پھر اس سے بھی آگے کا ایک عالم ہے جسے عالم جبروت کہتے ہیں، اور وہ جو روح ہے اسے روح سلطانی کہتے ہیں. وہ بھی آپ کے اس وجود کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ روح حیوانی کے ساتھ اس کی بھی اٹیچمنٹ ہے. پھر اس سے بھی اوپر ایک ڈائمینشن ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم لاہوت. اس میں بھی ایک روح ہے، روح قدسی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خاص نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور وہ بھی اسی وجود کے ساتھ اٹیچ ہے. احباب، اب ذرا تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چارٹ بھی بنا دوں گا، یہ دیکھیے گا. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح سحرانی، روح سلطانی اور روح قدسی. یہ 7 روحیں. اللہ کو یہ 7 کا جو عدد ہے وہ بہت ہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا، درمیانی نماز کا بڑا خیال کرو. ایسے ہی درمیانی روح کا بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. یہ روح انسانی اگر یہ درست ہو جائے،
اس کا تعلق روح جی ہمارے جو وجود ہے اس میں جو قلب کا مقام ہے اس کا تعلق اس قلب کی، یہ سب سے پاورفل روح ہے، روح انسانی. اسی کی بیسس سے آپ کی رسائی روح قدسی اللہ کی ڈائمینشن تک، اللہ کی ذات تک ہو جاتی ہے. اور اگر یہی معاملہ یہاں سے خراب ہو جائے تو پھر آپ روح حیوانی اور یہ جمادی اور نباتی آپ سارے کے سارے، یہاں تک نفس ہے، یہ جو پہلی 3 ارواح ہیں یہاں تک صرف نفس ہے، اس سے آگے روح شروع ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، میں آپ کا ایک پیارا شعر ہے: اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کے کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی کہ نہ یہ روح حیوانی ہے، نہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا تجھے بدن نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے حضرت انسان. حضرت انسان تو چوتھی روح سے شروع ہو رہا ہے، روح انسانی، روح سیرانی، روح سلطانی، روح قدسی. یہ ہے وہ ہماری ڈائمینشنز جن میں ٹریول کر کے ہم نے اللہ کی قربت کو سمیٹنا ہوتا ہے. احباب یہ بہت بڑا جہاں ہے، یہ بہت بڑا. ہمیں دیکھتے ہیں ہم کتنی ڈائمینشنز کے اندر، ہماری ڈائمینشن یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر اتنے تارے اور کہکشاں اور کیا کچھ ہیں، اور نہ جانے کتنے ستارے، اور جو ہمارے ان گنت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں. اس میں ہمارا مائنڈ حیران رہ جاتا ہے. لیکن ایک سوئی کے ناکے کے اوپر جتنا پانی کا قطرہ آ سکتا ہے نا، اس قطرے کے اندر اگر آپ اترتے ہیں تو اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ تو اس میں ننے کیڑے ہیں، اربعہ. اور علم والے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس کائنات کے بڑے بڑے نظام یہ سارے ایک جیسے چل رہے ہیں. یہ ایک بہت اللہ کا ایک خوبصورت سا نظام ہے. تو احباب ہم نے اپنے وجود کے اندر سے اس روح انسانی کا خیال کرنا ہے. اس کا تعلق انسان کے قلب سے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر آپ اللہ کا وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا ہمارے وہ کسی نہ کسی گروپ کا میں لنک بھی یہاں پہ مینشن کر دوں گا جس میں ہم اللہ کا ذکر بتاتے بھی رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے مزید ایسی محافل شروع کریں گے کہ ہم اپنی روح انسانی کو بیدار کر سکیں. حضور نے بھی فرمایا نا، حضور پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے. قلب کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ آپ کی روح انسانی آپ کی روح حیوانی پر قلب کے اس مقام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے. حضور نے مزید فرمایا، آپ کی حدیث ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. بھائی وہ اس بدن پہ نہیں لگتا، وہ آپ کی روح حیوانی کے اس پوائنٹ پر جس کے ذریعے سے روح انسانی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس پر جا کر دھبا لگ جاتا ہے. اللہ پھر اس خوبصورت آیت کا اختتام کیا خوبصورت کرتا ہے: اب یہ اس انسان کی مرضی ہے، خواہ ہدایت کو مان کر شکر کرنے والا بنے یا انکار کر کے کفر کرنے والا بن جائے. سبحان اللہ، کہ چاہے تو یہ روح انسانی کے ساتھ شکر کر کے اس کے لیے میری ذات کے قریب آ کر اپنے اس وجود روح حیوانی اور بدن اور ان چیزوں کو میرا شکر گزار بنا لے، میری راہ پہ چلنے والا بنا لے. اور اگر چاہے تو میرا انکار کر دے. ہم نے اس کو شعور دے دیا، روح انسانی دے دی، اچھی بری راہ سمجھا دی، ہدایت دے دی، قرآن کریم دے دیا، علم دے دیا، اس کو علم والے لوگ دے دیے، اس کے ارد گرد اس تک جو معاملات ہم پہنچانا چاہتے تھے سب پہنچا دیے. اب باقی کام تو اس کا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے. تو احباب آج یہ ہمارا مختصر سا موضوع تھا. ویسے تو اس کو کھولا جائے تو یہ ایک سمندر ہے جس کو مزید بھی آگے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہیں پر اس کو اختتام کریں گے. ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا: ظاہر میں رہ بیگانہ، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، دنیا میں کم ہے ایسے عاشق خوش لکھا. ظاہر نہ کریں ان چیزوں کو بے شک، لیکن اپنے باطن میں اپنی روح انسانی سے آشنا ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے اس کے ساتھ آشنائی حاصل کریں. پھر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کی ذات کے دیدار کے متلاشی ہیں. اور احسان تو شروع ہی روح انسانی سے ہوتا ہے تاکہ آپ کی رسائی روح قدسی تک
جا پہنچے اور اللہ کے وہ خاص احسان کے معاملات آپ پہ کھل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔